सिकंदर शायद अपने ख़ास मुलाज़िमीन के साथ हवेली से कहीं बाहर जा रहा था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो ठठक कर रह गया और फिर इसके होंठों पर एक दबी सी मुस्कुराहट उभर आई। वो बाहर जाने के बजाय हमारी तरफ ही चला आया। हवेली के नौकरों ने घबरा कर सिकंदर को देखा, क्योंकि वो जानते थे कि इनके मालिक इन तकरीबात और नज़र न्याज के सिलसिले को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और सिर्फ बड़ी सरकार के एहतराम में वो इन जोगी फ़कीरों को अपनी हवेली के अंदर आते जाते देख बर्दाश्त कर लेता है। मगर आज यूं अचानक सिकंदर का इस तरफ खिलाफ मामूल हमारी तरफ बढ़ते देखकर वो सब घबरा से गए कि जाने सिकंदर दरगाह से आए मेहमानों के साथ क्या सलूक करने वाला है। हवेली के नौकर और मैनेजर दमसादे सिकंदर की तरफ देख रहे थे और वो सीधा हाकिम बाबा के सामने जा खड़ा हुआ। खुशी हुई आपको यहाँ देखकर बुजुर्गों, रात का खाना खाकर ही जाना, बस यही गुजारिश है आपसे। हाकिम बाबा ने मुस्कराकर सिकंदर के सर पर हाथ फेरा। अल्लाह नसीब अच्छे करे, जीते रहो। हवेली के मुलाजमीन हैरत ज़दा बूंछा से खड़े अपने संग दिल मालिक की ये काया पलट देख रहे थे। इनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर की जहर उगलती ज़ुबान से यूं अचानक ही शहद टपकने लगेगा। लेकिन मैं समझ गया था कि सिकंदर किसी तरह मुझसे बात करना चाहता है, इसीलिए उसने हाकिम बाबा से बात करने का ये बहाना तराशा है। शायद सिकंदर की एहतियात इस वजह से भी हो कि कहीं वो कोई खुफिया पुलिस का एहलकार मज़ार के मजावरों के साथ घुल मिलकर हवेली के अंदर तक ना पहुंचा हो। मगरब से पहले हाकिम बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बाद नमाज मगरब न्याज और लंगर बटना शुरू हो गया। दो हिकल नमा बड़ी देगों के ढक्कन खुल गए और लंबी कितारों में खड़े लोगों में न्याज बटनी शुरू हो गई। बड़ी सरकार ने वाकई दिल खोल कर हर तरह के पकवान बतौर न्याज पूरे कस्बे में खैरात करने के लिए बनवाए थे। माहिर बावर्ची ऊंची आवाज़ में हिदायत देकर अपने मातहतों को देगें उतारने और चढ़ाने के अहकाम जारी कर रहे थे, और सारी फ़ज़ा में पुलाव, जर्दे, कौरमे और मुतनंजन की खुशबू फैलती जा रही थी। एक जानिब दूध से बने मीठे की देगें खुल रही थीं और परातों में खीर और गजरेला उंडेला जा रहा था, तो दूसरी जानिब बड़े बड़े आग के खुड्डों पर टंगे बकरों का गोश्त भी भुना जा रहा था। कहीं जर्दा बट रहा था तो कहीं बिरयानी के थाल। आज सारे बख्तियाराबाद के हर मकीन को बड़ी हवेली की न्याज में शिरकत की इजाज़त थी, लिहाजा हुजूम बढ़ता जा रहा था। इतने में हाकिम बाबा को अंदर से बड़ी सरकार का बुलावा आ गया। वो हवेली के जनाना में पकते पकवानों पर भी अल्लाह पर दुआ करके फूंक दें। हाकिम बाबा के अंदर जाते ही सिकंदर तेज़ी से मेरी तरफ लपका। वो अब तक इन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बहाने वहीं लंगर के आसपास ही मंडला रहा था। मैं एक जानिब होकर भीड़ से ज़रा परे खड़ा रहा। सिकंदर बज़ाहिर मुझे न्याज की परात पकड़ाते हुए धीरे से बोला, कोशिश करो कि किसी तरह इस हंगामे के दौरान पीछे बने मेहमान खाने तक आ जाओ। ज़हीर और बग्गा तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। मैंने सिकंदर को खबरदार किया, तुम्हारे घर निगरानी हो रही है। खुफिया पुलिस के बंदे तुम्हारी हवेली की निगरानी पर मामूर कर दिए गए हैं। यहाँ आने वाला पुलिस अफसर बहुत ज़ेरिक और होशियार है। इसे मुझ समेत हर इस बंदे पर शक है जो किसी भी हवाले से ज़हीर से मुतल्लिक हो सकता है। सिकंदर ने सर हिलाया। हाँ, मुझे मेरे बंदों ने पहले दिन ही इस पहरे के बारे में बता दिया था। सिकंदर के इलाके में सिकंदर से नज़र बचाकर कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं अभी तक कुंदन को दरगाह से निकलवाने का बंदोबस्त नहीं कर सका, जो 20 घंटे पहले लगा रखा है इस अफसर ने यहाँ। मैंने ऊपर हेडक्वार्टर वालों से बात की है, जल्द इसे यहाँ से वापस बुलवा लिया जाएगा। तब तक तुम कुंदन को वहीं छुपाए रखो। मेरी आवाज़ बरसी गई। कुंदन हर पहरे से, हर खतरे से आज़ाद हो चुका है। सिकंदर, दरगाह पर पुलिस ने छापा मारा था गुज़श्ता रात को। कुंदन सहरा पार करते हुए अपने पुराने ज़ख्म की ताब ना ला सका और इसने वहीं जान दे दी। सिकंदर को एक ज़ोरदार झटका लगा और इसने अपना सर थाम लिया। और मेरे खुदा, ये क्या गज़ब हो गया। मैं ज़हीर और बग्गे को ये अफसोसनाक खबर कैसे सुनाऊंगा। अच्छा, तुम यहीं आस पास रहना। इशा के बाद इस अहाते में कवाली और महफिल समा का इत्माम होगा। इस वक्त सारा कस्बा यहाँ उमड़ आता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं तुम्हें उसी वक्त यहाँ से निकाल कर मेहमान खाने की तरफ ले जाऊँगा। सिकंदर बात ख़त्म करके आगे बढ़ गया। तभी अंदर से हवेली का एक मुलाजिम मेरी तरफ आता दिखाई दिया। वो, छोटे साईं जी, आपको बड़ी सरकार ने अंदर बुलाया है ज़नाने में। बड़े साईं जी भी वहीं हैं।
میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور ابھی کوئی بہانے تراشنے کی کوشش میں ہی تھا کہ وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ڈگمگاتے پاؤں پیچھے بڑھا دیے۔ میں دوبارہ زہرہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا یہ نادان دل سب کچھ بھول بھال کر پھر سے وہی پرانی ضد لے بیٹھتا تھا، وہی لا حاصل کی خواہش، وہی اسے پانے کی ضد۔ زنانے میں بھی نیاز اور خیرات تقسیم کرتی خادماؤں اور وصول کرتی علاقے کی عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ بڑی سرکار باہر صحن میں ہی حاکم بابا کے سامنے بیٹھی سارے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی اور مختلف احکامات جاری کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ لیں سائیں جی، چھوٹے سائیں بھی آ گئے، شالہ جوانیاں سلامت ہون۔ میں چپ چاپ سر جھکائے حاکم بابا کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، جہاں پہلے سے ہی درگاہ کا مجوّر خاص چند دوسرے مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ حاکم بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بڑی سرکار اور ان کے خاندان کی خوشحالی کے لیے خاص دعا کے ساتھ ہی اس بڑی نیاز اور خیرات کی قبول اور ان کے رزق میں فراوانی کی دعا بھی کی، مگر میں سر جھکا کے بیٹھا بس یہی دعا کرتا رہا کہ زہرہ میرے سامنے نہ آئے، ورنہ صبر کے تنکوں سے بنایا ہوا میرے دل کا آشیانہ پھر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بڑی سرکار کا آسرا تھا کہ حاکم بابا قوالی کی محفل میں بھی شریک ہوں گے، مگر انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ہماری خلاصی صرف اس شرط پر ممکن ہوئی کہ حاکم بابا کی جگہ درگاہ کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں آخر تک موجود رہوں گا۔ تبھی اچانک بڑی سرکار کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے قریب کھڑی کسی خادمہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ تیزی سے اندر زنانے کی طرف لپک گئی۔ بڑی سرکار نے قریب کھڑی حویلی کے خادم کو درگاہ میں پیچھے رہ جانے والے زائرین اور مجاوروں کے لیے بھی کھانے کی دیگیں بھجوانے کا حکم دیا۔ حاکم بابا نے رخصت طلب کی، تبھی اندر زنانے کی طرف جاتے راستے پر کچھ ہلچل سی ہوئی اور میں نے بے خیالی میں اس جانب نظر اٹھائی، مگر پھر نظر جھکانا بھول گیا۔ وہاں وہ زہرہ ہی تھی۔ وہ خود کو بڑی سی سفید شال میں چھپائے نظریں جھکائے تین چار نوکرانیوں کے پہلو میں چلتی ہوئی ہماری طرف ہی چلی آ رہی تھی۔ میری نظریں بھی جھک گئیں۔ بڑی سرکار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی بیوہ اور سوگوار بہو کا استقبال کیا۔ بسم اللہ بڑے سائیں جی، دیکھا آپ نے، اب تو رب سائیں کی مہربانی سے چہرے پر سرخی آنے لگی ہے میری دی رانی کے، اور یہ سب آپ کے پڑے ہوئے پانی کی برکت سے ہوا ہے۔ حاکم بابا نے سر ہلایا۔ استغفر اللہ، یوں کہو کہ سب اللہ کے کلام کی برکت ہے جسے پڑھ کر پانی پر دم کیا تھا۔ حاکم بابا نے زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، جیتی رہو، سدا آباد رہو۔ اس کی نظریں زمین پر گڑی رہیں اور میں بھی حاکم بابا کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ اس روز مجھے زندگی کا ایک فلسفہ سمجھ آ گیا کہ صرف نظریں ملانے ہی سے نظر نہیں ملا کرتی، کبھی کبھی دو فرد ایک دوسرے کی طرف دیکھے بنا بھی ایک دوجے کی نظروں میں جھانک سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی لمحے مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ بنا ملے جو نظریں چار ہو نہیں ہیں وہ سیدھی دل کے پار ہوتی ہیں۔ زہرہ حاکم بابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ خاموش تھی، مگر میں اس کی بولی سن سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی کتنی باتیں کرتی ہے، اور جن کی خاموشی بولتی ہے انہیں بھلا بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حاکم بابا اسے دعا دے کر آگے بڑھے تو ایک پل کے لیے میری نظر اٹھی اور تبھی وہ بے خیالی میں میری طرف دیکھ بیٹھی۔ ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گیا۔ اگر حاکم بابا اسی وقت مجھے آواز دے کر پھر برف سے پانی نہ کر دیتے تو شاید وقت یوں ہی تھما رہتا۔ میں بھی آگے بڑھ گیا۔ حاکم بابا ہم سے رخصت ہو کر درگاہ روانہ ہو گئے۔ حویلی کے مردانے والے حصے کے بڑے صحن میں قوالوں کی ٹولی اپنی جگہ سنبھال چکی تھی اور سازندے اپنے ساز جانچ رہے تھے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسکندر کا خادم خاص کچھ فاصلے پر کھڑا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مرکزی قوال نے تان لگائی اور محفل سماع کا آغاز ہو گیا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کا ہجوم بھی بڑھتا گیا۔ تبھی مجھے سکندر کی خاص ملازم مختارے نے آنکھ سے اشارہ کیا اور میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ ظہیر اور بگا مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکے اور پھر دونوں ہی میرے گلے لگ کر رو پڑے۔ بگے کی تو ہچکیاں ہی بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا عبداللہ باؤ؟ میرا یار کندن مجھ سے ملے بنا ہی چلا گیا، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیوں جانے دیا اسے؟ ظہیر کی آواز بھی مدھم تھی۔ اسے ہمیشہ ہر کام کی جلدی پڑی رہتی تھی۔
جانے میں بھی جلدی کر دی اس نے۔ کندن کی فلم کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ بگے، اب ہم اس سے دوسرے حصے میں جا کر ملیں گے۔ ظہیر نے اپنی بات ختم کی تو ہم سب کی پلکیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ بہت دیر تک ماحول میں خاموشی طاری رہی۔ بگے نے ایک لمبی آہ بھری۔ کندن چلا گیا یارو۔ بخت خان بھی پلٹ گیا اور سنتوش نے تو آزادی کی ایک سانس بھی نہیں لی۔ سچ ہی تو کہا ہے کسی نے، قیدی عشق دے بگے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے۔ ظہیر افسردگی سے بولا، ہاں، جیل خانے سے ہی نہیں، زندگی کی قید سے بھی چھٹ جاتے ہیں کہیں بد نصیب۔ سچ پوچھو تو اب یاروں کے بنا جی بھی نہیں لگتا کہیں۔ عبداللہ، تم اور بگا بھی میرے ساتھ چلو، میں وہاں پہنچتے ہی تم دونوں کے ویزے کا انتظام کروانے کی کوشش کروں گا۔ ہم روم، اٹلی، فرانس، پیرس کہیں بھی جا کر بس سکتے ہیں، یہاں اب رکھا بھی کیا ہے ہمارے لیے۔ اور میں بھی بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں۔ میں نے غور سے ظہیر کی طرف دیکھا، تو پھر بھاگنا ترک کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم ساری خدائی سے بھاگ سکتے ہیں مگر اپنی تقدیر سے نہیں۔ ظہیر اور بگے نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ میں نے اپنے لفظ جمع کرنے کی کوشش کی۔ کیا تم دونوں نے ایک بات پر کبھی غور کیا؟ کرما، بخت خان، کندن اور سنتوش، یہ سب لوگ سزائے موت سے بچنے کے لیے جیل سے فرار ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی موت تختہ دار پر ان کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ کرمے کے علاوہ باقی سب کو موت نے وہاں بلایا جہاں ان کی قضا لکھی ہوئی تھی۔ سنتوش جیل کے بڑے میدان میں مارا گیا۔ بخت خان کی آخری سانسیں اس کی محبوب اور اپنی مٹی کی آغوش میں لکھی تھیں، اور کندن کی موت اسی صحرا کے ایک سیاہ ٹیلے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی، جبکہ وہ تمام عمر ایک گنجان شہر میں فلم کے ٹکٹ بلیک کرتا رہا اور سنیما کے پردے پر ماورائے دنیاوی کی سیر کرتا رہا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انہی سزائے موت کی قیدیوں کا چوتھا ساتھی بگا سنگھ جیل توڑ کر بھاگنے کے باوجود گرفتار ہو جاتا ہے اور اسی جیل کی کال کوٹری میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ موت کے خوف سے بھاگا تھا۔ مگر آزاد پھرنے والے مارے جاتے ہیں اور گرفتار قیدی کو معافی مل جاتی ہے۔ گویا ایک بات تو طے ہے کہ کسی جج یا منصف کے لکھ دینے یا فیصلہ کرنے سے پھانسی گاٹ کے تختہ دار پر آنے والی موت لازم نہیں ہو جاتی۔ موت اپنا وقت اور قضا کی جگہ خود مقرر کرتی ہے۔ ہم چاہے لاکھ تدبیریں کر لیں، کتنی ہی پھندوں سے بچ کر دور نکل جائیں، موت اپنی مقررہ جگہ پر ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے۔ یاد ہے وہ تبلیغی جماعت والوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا قصہ یا حکایت سنائی تھی کہ بندہ خود وہاں جانے کی ضد کر بیٹھا جہاں اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچنا طے شدہ امر تھا۔ اور پھر کون جانے میں بگا اور تم جو اس وقت یہاں بظاہر آزاد بیٹھے ہیں، ہماری آخری سانس قدرت نے اسی سرحدی قصبے میں لکھ رکھی ہو، اور ہمارا 6 ماہ بعد یہاں ملنے کا منصوبہ دراصل ہمارا ذہن کی ایجاد نہ ہو، کسی اور کے مسودے کا حصہ ہو۔ قدرت کے اسکرپٹ کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا۔ جس موت سے بچ کر ہم جیل کے پھندے سے دور بھاگے تھے، وہ موت وہاں نہیں، یہاں کسی سرحدی باڑ کے پاس کسی سپاہی کی گولی کی صورت میں لکھی ہو۔ میں چپ ہوا تو وہ دونوں بھی بہت دیر کچھ بول نہیں پائے۔ پھر بگے نے ہی ڈوبتی آواز میں خاموشی توڑ دی۔ تیری بات ہے تو عجیب، پر دل کو لگتی ہے۔ وائی گرو دی سوں، جب میں جیل سے بھاگا تھا تب قدم قدم پر مجھے اس موت نے چھوا، پر چکھ نہیں پائی۔ اور جس رات میں اپنی ہی گلی میں گھر کے دروازے کے سامنے گرفتار ہوا تھا، اس وقت تو بس یوں سمجھو کہ میری جند کسی نے اپنے قصبے میں ہی کر لی تھی۔ پر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میری آنی کسی کال کوٹری یا جیل کی چار دیواری میں بنے تختے پر نہیں لکھی تھی۔ قانون میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے واپس اسی جیل لے گئی، مگر اصل میں وہ مجھے موت سے باعزت رہا دلوانے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ باہر رہتا تو آج تک در بدر بھٹکتا پھر رہا ہوتا۔ ظہیر کے لہجے میں غصہ اور تلخی تھی۔ صاف صاف بولو، تم دونوں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ صاف بات یہ ہے کہ میں تمہیں یوں تمام عمر ایک موت کے خوف سے بھاگ کر روز 1000 موتیں مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم جتنی سرحدیں بھی پار کر لو، جتنے بھیس بھی بدل لو، تمہاری قضا تمہیں پہچان ہی لے گی، اور وہ تبھی آئے گی جب اس کا وقت مقرر ہوگا۔ مقام کا یقین بھی تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ سارے فیصلے طے شدہ ہیں، لہٰذا بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اپنی مرضی سے قانون کے حوالے کر دو۔ میری بات سن کر ظہیر کو جیسے کوئی کرنٹ سا لگا۔ کیا مطلب؟ گرفتاری دے دوں؟ گویا خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ نہیں، خود کو موت کی حفاظت میں دے دو، کیونکہ تمہاری آخری سانس تک موت خود تمہاری حفاظت کرے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے یہیں سکندر کے ٹھکانے پر سکندر نے اپنے تئیں ہماری جان لینے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ اگر تمہیں آنے میں چند لمحوں کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید ہمارے چیتھڑے تمہارے سامنے پڑے ہوتے اور تم مجھے پہچان بھی نہ پاتے کہ میں وہی تمہارا دوست عبداللہ ہوں جس سے ملنے کے لیے تم اس ویرانے میں آئے تھے۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ میری اور مدثر صاحب کی آخری سانس سکندر کے صحن میں نہیں لکھی تھی، لہٰذا تم بھی قطعی طور پر اور یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری گرفتاری اور جیل ہی آگے چل کر تمہاری موت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ تمہارے پاس بہت سے ایسے راز ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر قانون کئی خطرناک گروہوں کی سرکوبی اور خاتمہ کر سکتا ہے۔ کون جانے تمہاری دی ہوئی معلومات ایسے کئی اور ظہیر جنم لینے سے روک دیں۔ ہو سکتا ہے خود قانون تمہیں ان رازوں سے پردہ اٹھانے کے صلے کے طور پر اپنا سلطانی گواہ بنا لے۔ ظہیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے یہ آزادی بہت بھاری قیمت دے کر خریدی ہے میرے دوست، تم اسے پھر سے قید خانے کی جولی میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے ظہیر کی بات سکون سے سنی۔ مجھے تمہاری آزادی سے نہیں، اس آزادی سے جڑی انہونیوں سے ڈر لگتا ہے دوست۔ میں نے بخت خان کندن سنتوش کو کھو دیا ہے، اب اور کسی کو کھونا نہیں چاہتا۔ تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بنوں گا میں، مگر جانے سے پہلے میری بات پر غور ضرور کرنا۔ اتنے میں پیچھے سے سکندر کی آواز ابری، کوئی کہیں نہیں جا رہا فی الحال یہاں سے۔ بتایا تو تھا میں نے تم لوگوں کو کہ ماں جی میرے بیاہ کی تیاریاں کر رہی ہیں، بہت جلد اس حویلی میں پھر سے شہنائیاں بجنے والی ہیں۔ ایسے میں میرے یار بھی میری خوشی میں شامل نہ ہوں تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ سکندر کی بات سن کر میرے دل میں جیسے کوئی ٹھیس سی اٹھی۔ کبھی کبھی شہنائی کا ماتم سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ظہیر اور پگے نے گلے مل کر سکندر کو مبارکباد دی اور ظہیر مسکرایا۔ ہاں پتہ ہے مجھے سارا معاملہ، بہت اچھا کر رہے ہو تم، اپنے چھوٹے بھائی کی بیوہ سے سر پر چادر ڈال رہے ہو، گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی اور تمہاری ماں جی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ ہاں یار، پہلے پہل تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ لڑکی بہت معصوم، بہت شریف اور کسی نجب الطرفین خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے، اور مجھے اس کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی لگتی تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ملنا چاہیے تھا۔ مگر پھر میرے دونوں بچے اس سے اتنے زیادہ مانوس ہو گئے کہ وہ اپنی اصل ماں کو بھی بھلا بیٹھے، اور ہاں ماں جی تو اس کی ایسی گرویدہ ہو گئی ہیں کہ 24 گھنٹے ان کی زبان پر اب زہرہ کا نام ہی رہتا ہے۔ سچ ہے کہ اس نے چند مہینوں کے اندر ہی سب کو اپنا بنا لیا، لہٰذا مجھے بھی اب ان سب کی پسند کے آگے سر جھکانا ہی پڑا۔ ظہیر نے سکندر کو چھیڑا۔ اب یہ تو نہ کہو تمہاری آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم بھی اس کی محبت میں غرق ہو چکے ہو۔ اب یہ سارا مدعا اپنے گھر والوں پر نہ ڈالو۔ ظہیر کی بات سن کر بگا اور سکندر دونوں ہنس پڑے۔ میرے اندر جیسے کوئی تیز آندھی سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی۔ اتنے میں کسی نوکر نے آ کر سکندر کو بتایا کہ سارنگا ظہیر سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ظہیر نے سکندر سے درخواست کی کہ وہ ذرا باہر کا جائزہ بھی لیتا آئے اور سارنگے کو بھی اندر بھیج دے۔ سکندر میرے تنکوں سے بنے خرمن پر بجلیاں گرا کر واپس لوٹ گیا اور میرا معصوم دل ایک بار پھر ڈوب سا گیا۔ شاید میرے دل کو ڈوب ہی جانا تھا کہ جو تیرنا نہیں جانتے وہ کبھی پار نہیں لگا کرتے۔ وہ ساری رات میں نے جیسے کانٹوں پر گزار دی۔ سارنگا، ظہیر اور بگا پولیس کی نظر سے بچ کر نکلنے کے منصوبے بناتے رہے۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا، مگر جانے ہمارے اندر کی سوچیں ہمارے چہرے پر کیوں کیسے اتنی تحریریں لکھ جاتی ہیں۔ انسان خود کو چھپائے بھی تو کہاں چھپائے، مجبوراً ہمیں اپنا چہرہ ہی دوسروں سے چھپانا پڑتا ہے۔ صبح ہونے لگی تو سکندر کا بندہ میرے لیے پیغام لے کر آ گیا کہ مجاور واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے بھی ظہیر سے واپسی کی اجازت چاہی۔ ظہیر کچھ بے چین سا تھا۔ پتہ نہیں میرا ایجنٹ کہاں پھنس گیا ہے، مجھے بہت جلد سرحد پار کرنی ہوگی، مخبری ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ویسے تو سکندر نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا، مگر اس کے کارندے
ابھی اس معاملے پر بہت ناتجربہ کار ہیں۔ ایک ذرا سی چوک ہمیں سرحدی محافظوں کی گولیوں کی بچھاڑ کے سامنے لا کھڑا کر سکتی ہے۔ سرنگا غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ یہاں سے اگلی جمعرات بہت سے زائرین اگلے ہفتے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ڈپٹی کمشنر کی راہداری اجازت نامے کے کاغذ پر سرحد پار کریں گے۔ کیوں نہ ہم تمہیں بھی عبداللہ کے حلیے میں ان زائرین کے ساتھ سرحد پار کروا دیں۔ تھوڑا خرچہ بڑھ جائے گا مگر اور کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ظہیر سرنگے کی بات پر چونک کر بولا، خرچے کی پرواہ نہ کرو، تم میری راہداری کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سرحد پار والے بھی میرا انتظار کرتے کرتے اکتا چکے ہوں گے۔ وہ دونوں دیر تک سر جوڑے مختلف منصوبوں پر غور کرتے رہے۔ ظہیر نے میرے چہرے پر اڑتی گرد اور بنتے بگڑتے بنور دیکھ لیے۔ کہا، کہاں کھوئے ہوئے ہو صوفی صاحب؟ کوئی پریشانی ہے جو تمہیں لگاتار ڈس رہی ہے؟ میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ پریشانیوں سے ہی تو اپنا ازلی واسطہ اور رابطہ ہے انجینئر صاحب۔ اب تو کوئی پریشانی نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں روٹ تو نہیں گئی ہم سے پریشانی۔ میری بات سن کر وہ سب مسکرا پڑے۔ ظہیر نے سگریٹ سلگا کر میری طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے فکر مند ہو، مگر یاد رکھو ہم نے جیل سے فرار کے وقت ہی جان کی بازی لگا دی تھی۔ اب یہ جتنی بھی زندگی باقی ہے سمجھو ایک جوا ہی تو ہے۔ تو مجھے کھیل لینے دو۔ جوا اگر نصیب میں پولیس کی گولی ہی لکھی ہے تو آنے دو۔ دونوں صورتوں میں میرے لیے تو نجات ہی ہے، آزادی ملے گی یا موت۔ میں نے آگے بڑھ کر ظہیر کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں تمہارے فیصلہ بدلنے پر تو مجبور نہیں کر سکتا اور تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ شامل رہوں گا، لیکن اس کے باوجود ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھانے سے کبھی باز نہیں آئے گا، کیونکہ دوست کا کام ہی دوسرے دوست کو خلوص اور نیک نیت سے مشورہ دینا ہوتا ہے۔ فی الحال تو میں جا رہا ہوں کیونکہ روشنی ہونے سے پہلے ہی مزار پر پہنچ جانا چاہیے، لیکن میں پھر آؤں گا تم سے ملنے۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور باہر بڑے صحن میں درویش اور مجاور جمع تھے اور قوالی کی محفل ختم ہو چکی تھی۔ میں چپ چاپ ان کی ٹولی میں شامل ہو گیا اور ہم فجر کی روشنی سے قبل مزار پہنچ گئے۔ مجھے سارے رستے اسکندر کی کہی باتیں یاد آتی رہیں۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ، کتنے مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں بن مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہوتے ہیں مجھ جیسے جو ہر بار اپنی منزل پر پا کر بھی اس کا نشان کھو دیتے ہیں۔ میں اپنے حجرے میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا، کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا میرا، جیسے سب کچھ ایک دم سے ہی بے معنی ہو گیا ہو میرے لیے۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے سحپہر ہو گئی، مگر میں یوں ہی خود کو حجرے میں بند کیے بیٹھا رہا۔ پہروں کا تو کام ہی ڈلنا ہے، سو ڈلتے رہے اور سحپہر شام ہونے کو آئی۔ تبھی کسی مجاور نے باہر سے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چھوٹے سائیں جی، آپ سے باہر کوئی ملنے آیا ہے، کوئی زنانی ہے، کہتی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، کون ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کوئی نظر نیاز یا چڑھاوا لے کر آئی ہے، وصول کر لو اور اسے رخصت کر دو۔ مجاور نے اپنی بات پوری کی، نہیں سائیں جی، وہ کوئی ساحل نہیں ہے، کہتی ہے بڑی حویلی سے آپ کے لیے پیغام لے کر آئی ہوں، شاید بڑی سرکار نے کچھ کہلوا بھیجا ہو۔ حویلی کا نام سن کر میں چونکا، اچھا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ میں مجاور کے پیچھے چلتے ہوئے درگاہ کے مرکزی صحن میں آیا تو وہ مجھے بڑے درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر مجھے لگا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور پھر اچانک ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہ انہی 3-4 خادموں میں سے ایک تھی جنہیں میں نے کل ہی زہرہ کو اندر زنانے سے باہر صحن میں لاتے دیکھا تھا۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک لہرائی۔ سلام چھوٹے سائیں جی، میرا نام رحمتیں ہے، میں چھوٹی بی بی جی کی خاص خدمتگار ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہاں یاد ہے مجھے، بولو کیا خاص بات ہے؟ رحمتیں نے اپنی آواز دھیمی کر لی، وہ جی مجھے زہرہ بی بی نے بھیجا ہے یہاں، وہ کل چھوٹے ٹیلے کے پیچھے نیلے گنبد والی درگاہ پر جائیں گی دعا کرنے، آپ کو بلایا ہے بی بی جی نے وہاں۔ میں نے گھبرا کر رحمتیں کی طرف دیکھا جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے بلایا ہے؟ مگر کیوں؟ میرا مطلب ہے میرا یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، ہزار بکھرے پڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے۔ میں اسے کھل کر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں چاروں طرف
مجھ پر پہرے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے میں میرا زہرہ سے یوں ملنا بہت سے نئے افسانوں کو جنم دے سکتا ہے۔ رحمتے نے اپنا سر ہلایا۔ جی سائیں جی، میرا تو بس پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ شاید چھوٹی بی بی کسی خاص منت کے لیے وہاں جا رہی ہیں۔ اب جیسے آپ حکم کرو، میں پیغام پہنچا دوں گی چھوٹی بی بی کو۔ وہ کل عصر سے پہلے جائیں گی نیلے گنبد والے مزار پر۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ایک پل کو دل کہتا کہ سارے پہرے توڑ کر ابھی سے وہاں جا بیٹھوں جہاں اسے آنا ہے، مگر دوسرے ہی پل وہی دل زمانے کی مصلحتوں کا شکار ہو کر وسوسوں میں گر جاتا۔ یہ وسوسے بھی انسان کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا بنانے والے وسوسے، انسان کو کہیں کا نہ چھوڑنے والے یہ اندیشے۔ میں اپنے اندر چلتی جنگ لڑنے میں مصروف تھا، اور رحمتیں میرے جواب کے انتظار میں منتظر کھڑی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی چھوٹی بی بی کو جا کر کہہ دو میں وقت پر نیلے گنبد والے مزار پر پہنچ جاؤں گا، شاید کوئی خاص دعا کروانی ہو انہیں۔ رحمتے نے میرا جواب سن کر جلدی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سائیں جی، اب میں جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی اور پیچھے میرے لیے ان گنت سوالوں کا انبار چھوڑ گئی۔ زہرہ نے مجھے درگاہ سے باہر کسی جگہ ملنے کے لیے کیوں بلایا تھا؟ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی جو وہ اس درگاہ میں سب کی موجودگی میں نہیں کر سکتی۔ مگر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ شاید وہ بھی اپنے ابا والی بات دہرانا چاہتی ہو۔ شاید وہ بھی یہی چاہتی ہو کہ میں اس کے سکندر سے نکاح ہونے سے پہلے یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ جانے لوگ جسم کے بت کو کہیں دور لے جا کر پھینک دینے کو دوری کا نام کیوں دیتے ہیں؟ فاصلے تو روح سے روح تک ہوتے ہیں، دوریاں بھلا جسم سے کب متصل ہوتی ہیں؟ ساری رات میں انہی سوچوں کے بھنور میں غوطے کھاتا رہا، اور جانے کب صبح ہو گئی، اور پھر وہی وقت کی رفتار جو ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس دوڑتی ہے۔ جب ہم اس کے تیز تر ہونے کی التجا کرتے نہیں تھکتے، تب یہ وقت چیونٹی کی رفتار سے سرکتا ہے، اور آج جب میں الجھنوں میں گرا اسی وقت سے کچھ دیر ٹھہر جانے کی منت کر رہا تھا تو یہ پرلگام کر اڑاتا چلا گیا۔ فجر سے ظہر اور ظہر کے بعد سحر بھی سر پر کھڑی ہوئی، اور میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ درگاہ پر لگے پولیس کے پہرے داروں کی نظر سے بچ کر نکلنے کا تھا۔ مجھے باہر جاتے وقت یہ لوگ ضرور میرا پیچھا کرتے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ باہر کوئی مجھے زہرہ سے بات کرتا ہوا دیکھ لے۔ اچانک میرے ذہن میں سلطان بابا کی ایک بہت پہلے کی گئی نصیحت گونجی، جو نہ جانے انہوں نے روانی میں کس موقع پر کہی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی گوشے میں آج بھی تازہ تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی چھپنے کے لیے ظاہر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور مزار کے مرکزی دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں تپتی دوپہر کی وجہ سے صرف ایک ہی پہرہ دار سادہ لباس میں کسی سائے کی اوٹ میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے بات جوڑ دی۔ مجھے کسی ضروری منت کے سلسلے میں نیلے گنبد والے مزار تک جانا ہے سنتری صاحب۔ کیا آپ کسی سواری کا انتظام کروا سکتے ہیں؟ اپنے کسی ساتھی سے کہہ کر میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ پولیس والا سٹ پٹا کر بولا، سواری میں نہیں، میرا مطلب ہے ابھی تھانے کی گاڑی آئی نہیں، ورنہ اسے کہہ دیتا کہ تمہیں لے جائے۔ ہاں البتہ نیچے والی سڑک پر اکا دکا تانگے موجود ہیں، کہو تو ان میں سے کسی کو کہہ دوں؟ میں نے ممنونیت سے کہا، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ پولیس والا میرے ساتھ ہی مزار کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی دوسرا پولیس والا اس وقت پہرے پر نہیں تھا۔ شاید انہوں نے اپنے آرام کی وجہ سے اوقات بانٹ رکھے تھے۔ سنتری میرے ساتھ نیچے آیا اور دور ایک درخت تلے کھڑے کسی تانگے والے کو سیٹی بجا کر اشارہ کیا۔ تانگے والے نے چونک کر ہماری طرف دیکھا، اور مجھے لمحہ بھر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی انہی سادہ لباس والوں کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہے۔ سنتری نے تانگے والے کو تاکید کی کہ مجھے نیلے گنبد والے مزار تک لے جائے۔ میں نے لقمہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو یہی تانگے والا مجھے واپس بھی لے آئے۔ سنتری کا نام رشید تھا۔ رشید میری بات سن کر مزید مطمئن ہو گیا، اور اس نے آنکھوں میں تانگے والے کو کچھ اشارہ کیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ درگاہ کے پہرے دار کو پورا اطمینان ہو جائے اور یہاں سے میرا پیچھا نہ کیا جائے۔ تانگے والا بھی پولیس والوں کا کوئی ساتھی معلوم ہوتا تھا،
مگر میں جانتا تھا کہ وہ نیلے گنبد والے مزار کے باہر کھڑا رہ کر ہی دور سے میری نگرانی کرے گا اور میرا سایہ بن کر میرے ساتھ نہیں جڑا رہے گا۔ میں ایسے میں نظر بچا کر زہرہ سے بات کر سکتا تھا، اور اگر مجھے دیکھے جانے کا خدشہ محسوس ہوتا بھی تو میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ سکتا تھا۔ تانگے والے نے چابک لہرایا اور ہم آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد نیلے گنبد والے ٹیلے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں نے اتراتے ہوئے تانگے والے سے کہا، تم بھی اندر ہی آ جاؤ، یہاں کہاں دھوپ میں کھڑے جلتے رہو گے؟ تانگے والے نے نفی میں سر ہلایا، نہ سائیں جی، اپنا تو کام ہی مسافروں کا انتظار کرنا ہے۔ آپ جاؤ اندر، میں ادھر ہی کھڑا ملوں گا آپ کو واپسی پر۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، ایک جانب بڑی حویلی کی ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، اس کا مطلب ہے وہ اندر ہی موجود ہے۔ لرزتے قدموں سے ریت کے ٹیلے میں بنی اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھ کر میں مزار کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اندر زیادہ ہلچل نہیں تھی۔ میں چپ چاپ چلتا ہوا مرکزی حصے کی طرف بڑھ گیا، تبھی اچانک کسی درخت کے پیچھے سے رحمتیں نکل آئی۔ آپ آگے چھوٹے سائیں جی، بی بی جی وہاں پچھلے برآمدے کی طرف گئی ہیں چادر چڑھانے، جلدی مل آئیں، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، مغرب سے پہلے ہمارا حویلی پہنچنا ضروری ہے۔ میں دھڑکتے دل کے شور کو سنبھالتے ہوئے مرکزی صحن سے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ طویل برآمدے میں خاموشی طاری تھی، صرف مزار کے صحن میں لگے اکا دکا درختوں پر سستانے کے لیے بیٹھے پرندوں کی دھیمی چہچہاہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے برآمدے میں نظر دوڑائی، مگر برآمدہ خالی تھا۔ میں پلٹنے لگا، تبھی وہ برآمدے کے کسی ستون کے پیچھے سے نکل آئی۔ ایک لرزتی سی مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں یہاں ہوں صاحب۔ میرے قدم اپنی جگہ جم سے گئے۔ زہرہ میرے سامنے کھڑی تھی۔